हमारे माशरे में जिनसी तशद्दुद के वाक़यात बढ़ते जा रहे हैं। ये कोई नफसियाती मर्ज़ नहीं है, बल्कि ये आम लोग हैं जिनके जिनसी जज्बात ज़रा ज़्यादा हैं। हमारे माशरे में शादियाँ देर से करने का रुझान बढ़ता जा रहा है। ये तो ठीक है कि शादी जल्दी हो जाए तो ज़रा अच्छा है, लेकिन देखें ना, शादी 12-13 साल की उम्र से तो नहीं हो सकती। ये जो काम जो है ये तकरीबन 14-15 साल की उम्र से लोग शुरू कर देते हैं। हमारे यहाँ किसी किस्म की जज्बाती तरबियत नहीं है कि सेक्स एजुकेशन का होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन वो कुरान और सुन्नत की रोशनी में। जिन ख़वातीन के साथ रेप होता है या जिन बच्चों के साथ रेप होता है उनका इलाज कैसे मुमकिन है। तो हम वो सारा वाक़या शुरू से लेकर आखिर तक उसके जहन से निकाल देंगे। जब जहन से निकल जाएगा तो उसके असरात भी ख़त्म हो जाएंगे और वो नॉर्मल हो जाएगा। क्या रेपिस्ट को सज़ा देना ऐसे मामलात को ख़त्म करने का मुस्तकिल हल है? जो कुछ मर्ज़ी कर लें, फिल्में बंद कर दें, जब तक उन मुजरमों को सख्त सज़ा नहीं मिलेगी ये कभी ख़त्म नहीं हो सकता। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं शुएब इमाम एक नई इंटरव्यू के साथ हाज़िर खिदमत हूँ। दोस्तों, आप भी पाकिस्तानी हैं और मैं भी एक पाकिस्तानी हूँ और हमें पाकिस्तानी होने पर फ़ख्र है। मगर कुछ मामलात और कुछ हक़ाइक़ ऐसे भी हैं कि वो जब भी सामने आते हैं तो बीइंग अ पाकिस्तानी हमारा सर शर्म से झुक जाता है। दोस्तों, पाकिस्तान का शुमार पोर्नोग्राफ़ी देखने वाले ममालिक में सर फ़हरिस्त होता है। इसी तरह ख़वातीन के लिए गैर महफूज तरीन ममालिक में पाकिस्तान का नाम छठे नंबर पर आता है। शायद यही वजह है कि कसूर सानेहा भी हुआ और उसके साथ साथ हाल ही में मोटरवे सानेहा भी हमारे सामने आया। मगर ये देखना है कि इन सब की वजूहात क्या हैं, ये वाक़यात क्यों हो रहे हैं और माशरा ऐसे दरिंदों को क्यों जन्म दे रहा है, इनकी नफ्सियात क्या है, ये ऐसे वाक़यात क्यों करते हैं और ये किस तरह के नफ्सियाती मसाइल से गुज़र रहे होते हैं। इन तमाम तर सवालों के जवाब जानते हैं मोहतरम प्रोफेसर अरशद जावेद साहब से। सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए टाइम निकाला और इस सेंसिटिव मौजू पर गुफ्तगू करने का मुझे मौका दिया। सर, हमारे माशरे में जिनसी तशद्दुद के वाक़यात बढ़ते जा रहे हैं, चाहे वो बच्चों के साथ हों, चाहे वो ख़वातीन के साथ हो, और अभी हालिया हमारे साथ एक वाक़या हुआ है मोटरवे का, पूरी कौम इससे वाकिफ़ है। सर, आप क्या समझते हैं कि हमारे माशरे में ऐसे दरिंदे, ऐसे रेपिस्ट क्यों जन्म ले रहे हैं, या फिर हमारा माशरा ऐसे लोगों को किस तरह जन्म दे रहा है? हमारे यहाँ ऐसी कौन सी कमियाँ हैं जिनकी वजह से ये लोग पैदा हो रहे हैं, और एक रेपिस्ट की नफ्सियात क्या होती है, वो क्यों ऐसे वाक़यात करता है, और उसके साथ नफ्सियाती क्या मसाइल होते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपकी बात बिल्कुल सही है। आजकल हमारे माशरे में ये चीज़ बहुत बढ़ गई है और इसकी वजह शुरू में ख़्याल था कि ये लोग ये नफ्सियाती मरीज़ हैं और जिसकी वजह से इस तरह की हरकत करते हैं, लेकिन जब बाद में मज़ीद रिसर्च हुई पता चला कि ये कोई नफ्सियाती मर्ज़ नहीं है, बल्कि ये आम लोग हैं जिनके जिनसी जज्बात ज़रा ज़्यादा हैं। होता यह है कि हमारे अंदर एक हार्मोन होता है टेस्टोस्टेरोन, जिन लोगों का ज़्यादा होता है उनको ये जिनसी ख्वाहिश से ज़्यादा होती है, और चूँकि उनके पास मुतबादल रास्ता कोई नहीं होता करने का, शादी नहीं होती, और जिसकी वजह से फिर ये इस तरह के काम करते हैं। और उनको बाज़ लोग जो हैं औरतों को करते हैं, बाज़ लोग जो हैं लड़कों के साथ करते हैं, दोनों तरह की चीज़ें मौजूद हैं। अच्छा, मज़े वाली बात यह है कि ये रेप जो औरतों का है ये सबसे ज़्यादा इंडिया और अमेरिका में है। अमेरिका में तो बहुत ज़्यादा, जैसे मैंने बताया था कि अमेरिका में तकरीबन हर साल 3 करोड़ से लेकर ज़्यादा, बल्कि 20 लाख तक हर साल औरतें रेप होती हैं। और इसी तरह जो लड़के हैं वो तकरीबन वहाँ 40 लाख रेप होते हैं। अब देखें ना, वहाँ इल्मी लिहाज से, तहफ़्फ़ुज़ के लिहाज से दुनिया की हर चीज़ मौजूद है, लेकिन वहाँ रेप हो रहे हैं, वो ख़त्म ही नहीं हो रहे। इसकी वजह जो है, बाज़ लोग ये कहते हैं कि इसकी वजह बेसिकली जो मैंने अर्ज़ किया वही है कि जज्बात हर इंसान के होते हैं, किसी के ज़्यादा हो जाते हैं, कोई जल्दी मुश्तिल हो जाता है जिनसी लिहाज से, तो वो लोग ऐसी हरकतें करते हैं। और हमारे यहाँ ये बात दुरुस्त नहीं है। हमारे यहाँ औरतों का रेप बहुत कम है, शायद ही कभी कभार मिलता हो, और उसके मुकाबले में बच्चों का रेप हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा है। बहुत कम बच्चे जो हैं इससे महफूज होते हैं। अच्छा, एक भी चीज़ और शेयर करना चाहूँगा। देखिए, जैसे मैंने गुजारिश की थी ना कि हमारे यहाँ औरतों का रेप बहुत कम है। लोग एक्सप्लॉइट करते हैं, प्रोपेगेंडा करते हैं, लेकिन इतना नहीं है। आप इर्द गिर्द अपने देख लें,
اس کے مقابلے میں بچوں کا ریپ بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ ہے، اتنا ہے کہ آپ حیران ہی ہو جائیں گے کہ بہت کم بچے بچتے ہیں اس میں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بچوں کو کون یعنی زیادتی کرتا ہے؟ اس میں سب سے پہلے آتے ہیں رشتہ دار۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، آپ حیران رہ جائیں گے۔ میرے پاس ایک بچی ہے پچھلے دنوں میں، اس کی عمر 27 سال ہے۔ وہ کہتی میرا ماضی مجھے بہت ڈسٹرب کرتا ہے۔ میں نے کہا وہ کیوں کرتا ہے؟ کہتی جب میں چھوٹی سی تھی، سب سے پہلے میری بڑی بہن نے مجھے ابیوز کیا، اس میں انٹرکورس ضروری نہیں ہوتا، بڑی بہن نے ابیوز کیا۔ وہ جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہتے تھے۔ اب میرے نزدیک یہ مشترکہ خاندان ایک زہر ہے بالکل۔ اچھا، اس میں یہ تھا کہ پھر اس کے چچا کے بیٹے نے، ماموں کے بیٹے نے اس کو ریپ کیا، پھر اس کے چچا نے اور ماموں نے بھی ریپ کیا، حتیٰ کہ حیران کن بات اس کے سگے نانا نے اس کو ریپ کیا۔ وہ ریپ نہیں مراد ہے، ابیوز کیا، ریپ تو خالی ہوتا ہے، ابیوز کیا۔ اب ظاہر ہے کہ جب اس طرح کی باتیں ہوں گی تو یہ زیادہ تر یعنی بچوں کے حوالے سے جتنے ہیں وہ بہت 80% کے لگ بھگ وہ قریبی عزیز ہی ہوتے ہیں اور وہی یہ کام کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ دوسرے ہیں دوست، جو بڑے دوست آپ کے بن گئے، جو بڑے دوست ہیں وہ چھوٹے دوستوں کو عام طور پر ابیوز کرتے ہیں، یہ بہت کامن ہے یہ بھی۔ اس کے علاوہ گھروں میں جو ملازم ہیں وہ جو بچوں کو سنبھالتے ہیں، وہ ان کی بڑی تعداد ان کو ابیوز کرنے کی کوشش کرتی ہے اور کامیابی ہو جاتی ہے۔ اب جیسے مثلاً دونوں میاں بیوی جاب کرتے ہیں اور گھر نوکر رکھا ہوا ہے، اور نوکر جو ہے بچوں کی رکھوالی کرتا ہے اور وہ ان کی جسم کو ہاتھ لگاتا ہے اور ان کو ابیوز کرتا ہے۔ انٹرکورس بہت کم ہوتا ہے لیکن ویسے وہ ابیوز کرتا ہے۔ اسی طرح میرے پاس ایک لڑکا ہے، آپ کہتا جی میں چھوٹا سا تھا 8-9 سال کا، تو میری نوکرانی مجھے ابیوز کرتی تھی۔ مقصد یہ ہے کہ نوکر جو ہیں، جیسے اسی طرح بعض جو بہت لوگ لیڈر ہیں اور ان کی وائف جو ہیں بڑی سوشل ہیں، ان کو گھر ٹائم ہی نہیں ملتا، گھر نوکر سنبھالتے ہیں اور آپ وہ باہر سوشل ایکٹیویٹیز ملوث ہیں، اور ان کے اکثر بچے اس طرح ابیوز ہوتے ہیں۔ یہ بڑی ایک کامن بات ہے۔ اسی طرح مدرسے جو ہے نا، میں نے یہاں تک دیکھا ہے، حیران کن بات، یہ جو ٹیوٹر ہیں پڑھانے والے، امریکہ میں تو بچوں کے ابیوز سب سے زیادہ اسکولوں میں ہوتا ہے، تعلیمی اداروں میں۔ ہمارے ہاں تعلیمی اداروں میں تو نہیں، لیکن تعلیمی اداروں کے لوگ ٹیوٹر جو ہیں ابیوز کرتے ہیں، اور خاص طور پر وہ بچے جو اکیلا بچہ جو ہے ایک ٹیچر کے ساتھ سے پڑھتا ہے۔ میرے پاس کئی مثالیں آئی ہیں۔ پچھلے دنوں میں ایک بچہ آیا میرے پاس 11 سال کا، اس کی عمر ہوگی، تو اس کو ایک ٹیچر قرآن بھی پڑھاتا تھا، لڑکا خوبصورت تھا۔ وہ ٹیچر جو تھا اس نے کیا کیا کہ اس کو آہستہ آہستہ اس سے پیار کرنا، محبت کرنا، پھر اس کو وہ گندی فلمیں دکھانے لگا، پھر آہستہ آہستہ وہ آگے بڑھا اور اس کے ساتھ ریپ کیا اس نے۔ ریپ ایک سے مطلب ریپ نہ کہیے گا، یعنی اپنے وہ جنسی زیادتی کی، اور وہ ایک سے زیادہ دفعہ کی۔ پھر وہ علاج کے لیے میرے پاس لے کے آئے، میں نے بچوں کو ٹھیک کیا، لیکن بچے نے مجھے ایک بڑی حیران کن بات کہی، کہتا سر اب میرا اس کام کو دل کرتا ہے۔ یعنی جب کچھ لوگ ایسے ہیں کہ اگر وہ 2-4 دفعہ ابیوز ہو جائیں تو پھر ان کو یہ کام اچھا بھی لگتا ہے اور آگے پھر وہ ابیوز کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسی طرح جو ہے مدرسے ایک بہت اچھی جگہ ہے، لیکن وہاں بھی جو بچے ہاسٹل میں رہتے ہیں نا، ان میں سے ایک بڑی تعداد ابیوز ہوتی ہے۔ اور اسی طرح ہاسٹل جو ہیں، میں نے دیکھا یہ ہے کہ پاکستان کی جو بڑے، میں نام نہیں لوں گا، بڑے معروف ادارے ہیں تعلیمی جہاں بچے ہاسٹل میں رہتے ہیں، وہاں یہ بہت کامن ہے یہ بچوں کے ابیوز ہونا۔ بلکہ میرے پاس 2-3 لڑکے وہاں کے آئے، انہوں نے کہا جی ہم میں سے ہر بچہ ابیوز ہوتا ہے، ہر سینئر جونیئر کو ابیوز کرتا ہے، شاید ہی کوئی بچہ ہو تو بچہ ورنہ بہت مشکل ہے۔ اس حوالے سے ہم یہ ریکمینڈ کرتے ہیں کہ والدین کو کہ یہ تعلیمی اداروں کا کوئی رول ترقی میں نہیں ہے، چاہے وہ ایچ ایس این ہو یا کوئی بھی ہو، تو لہٰذا بہتر یہ کی جائے کہ بچوں کو ہاسٹل میں نہ رہنے دی جائے، ان کو وہاں سے بچایا جائے، اپنے گھر رکھیں تو زیادہ بہت ہے۔ اور ایک نیکسٹ یہ ہے کہ کچھ ہمسایہ، اس یعنی بچوں کو ریپ کرنے میں ہمسایہ بہت اہم ایک وجہ ہے، اور وہ بچوں کو آتے جاتے دیکھتے ہیں، ان کو بچے ان کے گھر آتے ہیں، بعض اوقات بندہ اکیلا ہوتا ہے، بچے آتے ہیں اس کو ابیوز کرتے ہیں، تو لہٰذا ہم یہ ان کو ریکمینڈ کرتے ہیں کبھی بچے کو ہمسایوں کے گھر اندر نہ جانا دیں، کوشش کریں باہر سے آتے ہیں۔ اسی طرح اجنبی لوگ ہیں، اور یہ بڑی دلچسپ بات ہے
جو اجنبی لوگ ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ اپنی پسند کے بچوں کے لیے اسکول کے گرد چکر لگاتے ہیں، اور جو بچہ ان کو پسند آ جائے اس پر نظر رکھتے ہیں، پھر اس سے آہستہ آہستہ دوستی کرتے ہیں، اس کو کھانے کی چیزیں دیتے ہیں، اس کو پیسے دے دیتے ہیں، اور حتیٰ کھانے کی چیز دیں گے، بچے کے اوپر نیند سی طاری ہو جاتی ہے، اس کو اغوا کر کے لے جاتے ہیں اور ابیوز کرتے ہیں۔ اسی طرح بعض لوگ بہت ہی چالاک ہوتے ہیں، وہ بچے سے کہیں گے کہ یار میں تمہارے نا باپ کا دوست ہوں، تمہارے والد صاحب بڑے بیمار ہیں، ہسپتال میں داخل ہیں، انہوں نے مجھے بھیجا کہ میں آپ کو لے کے وہاں جاؤں، اور پھر وہ لے جاتے ہیں اور ابیوز کرتے ہیں۔ یہ بڑی بڑی چیزیں جو ہے نا بچوں کے حوالے سے ہے، اس میں ہمیں بہت احتیاط کی ضرورت ہے، کیونکہ یہی لوگ، ان میں سے اکثر لوگ آگے جا کر پھر دوسرے لوگوں کے ابیوز کرتے ہیں۔ سر بدقسمتی سے ہمارے معاشرے میں شادیاں دیر سے کرنے کا رجحان بڑھتا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے جو ہمارے جذبات ہیں وہ وینٹیلیٹ نہیں ہو پا رہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ بھی ایک وجہ ہے؟ نہیں، ہم نے اس پر غور کیا ہے، لیکن یہ کوئی جینوئن وجہ نہیں ہے۔ بیسیکلی وہی ہے کہ یعنی یہ تو ٹھیک ہے کہ شادی جلدی ہو جائے تو ذرا اچھا ہے، لیکن دیکھیں نا شادی 12-13 سال کی عمر سے تو نہیں ہو سکتی۔ یہ جو کام جو ہے یہ تقریباً 14-15 سال کی عمر سے لوگ شروع کر دیتے ہیں۔ اب اس ایج میں شادی کون کرے گا؟ تو شادی ہے صحیح، لیکن بہت اہم اس کی وجہ نہیں ہے۔ بہت اہم وجہ اگر ہم دیکھیں تو وہ 2-3 چیزیں ہیں۔ ایک تو ہے یہ بلو فلمیں ہیں جو بچے دیکھتے ہیں، یا بچے اس کو بار بار دیکھتے ہیں تو پھر ان کی وہ حس جو ہے مذہب کی یا اچھائی برائی کی ختم ہو جاتی ہے۔ اور مزے والی بات یہ، میں حیران کن ہوں کہ وہ بہت سے لوگ ہیں جو انہی فلموں کی وجہ سے اپنے محترم رشتوں کو پامال کر دیتے ہیں۔ جہاں بھی ہوا، میرے پاس بہت سے لوگ آتے ہیں نا، تو جب بھی تھوڑی سی ہم انویسٹیگیٹ کرتے ہیں پتہ چلا کہ انہوں نے یہ کام کیا ہے۔ اس کے علاوہ یہ بھی ہوتا ہے کہ بعض لوگوں کا خیال یہ بھی ہے کہ انڈیا میں خاص طور پر کہ عورتیں جو ہیں یہ لباس اس طرح کا پہنتی ہیں کہ جس سے مرد کے جذبات مشتعل ہوتے ہیں اور پھر ان سے زیادتی کرتے ہیں۔ خاص لباس، ٹائٹ لباس ہے، کھلا لباس ہے، جسم کے مخصوص اعضاء کو نمایاں کرنے کا خیال ہے۔ ایک بڑی وجہ وہاں وہ یہ کہتے ہیں، اور دوسری وجہ وہ یہاں کہتے ہیں کہ لڑکیاں میک اپ شیک اپ کر کے نکلتی ہیں، اپنے آپ کو اٹریکٹیو بناتی ہیں، اور جب اٹریکٹیو بناتی ہیں تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنے آپ پر قابو نہیں پا سکتے، ان کے جذبات جلد مشتعل ہو جاتے ہیں، پھر وہ ان کو ریپ کرتے ہیں۔ یہ مین عموم ریزن یہی ہے۔ دوسرا کہ جیسے کہ ہم پہلے ڈسکس کر رہے تھے کہ ایک بڑی اہم وجہ ہے کہ ہم نے یا ہمارے والدین نے ہمیں تربیت نہیں دی کہ ہم نے کس سے بچنا ہے، کس سے نہیں بچنا۔ دین کے لحاظ سے ہم تعلیم دیں کہ یہ بہت بڑا گناہ ہے، اگر یہ اس پر تقریباً امریکہ بھی متفق ہے اور ہمارے ہاں بھی، کہ یہ بچوں کی اچھی تربیت کا نہ ہونا ایک بہت بڑی وجہ ہے، اور اگر یہ اچھی تربیت ہو جائے تو یہ اس میں کمی ختم تو نہیں ہوگا لیکن بہت حد تک کم ہو جائیں گے۔ سر میں یہاں پہ یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ہمارے ملک میں بدقسمتی سے پورن ویڈیوز کو بہت زیادہ دیکھا جاتا ہے، اور ہمارے ملک کا شمار ان ممالک میں ہوتا ہے جہاں پہ پورن ویڈیوز کو بہت زیادہ دیکھا جاتا ہے۔ لوگ پورن ویڈیوز کیوں دیکھتے ہیں، اور یہ پورن ویڈیوز ہمارے ذہن پہ، ہماری نفسیات پر کیا اثر ڈالتی ہیں؟ بیسیکلی ہوتا یہ ہے کہ جب ایک چیز کو نا آپ بار بار دیکھتے ہیں، کوئی بھی گندی چیز بار بار دیکھتے ہیں، تو پھر آپ کی وہ حس گناہ ثواب کی وہ ختم ہو جاتی ہے۔ جب وہ حس ختم ہو جائے گی تو وہ لوگ جن کو اپنے جذبات پر قابو نہیں ہے وہ اس سے بڑا رسک لے لیتے ہیں، اور وہ جیسا کہ آپ کو پتہ ہی ہے یہ سارا رسک یہ خاص طور پر فیمیل کے حوالے سے، اور لڑکوں والے میں اتنا رسک عام طور پر نہیں ہوتا، اس کا ہم بعد میں شیئر کریں گا میں۔ یہ تو بڑی سادہ سی بات ہے، اس میں دنیا میں سب سے زیادہ کشش اسی چیز میں ہے، سب سے زیادہ کشش۔ تو جب بندہ ایک آدھ دفعہ دیکھ لیتا ہے یا دوستوں کو بتانے پر دیکھ لیتا ہے، پھر اس کو بہت اچھا لگتا ہے، وہ بار بار دیکھتے ہیں۔ حالانکہ مجھے یاد ہے کہ امریکہ میں میرے ایک استاد تھے ڈاکٹر سوہن لال شرما، وہ کہتے تھے میں نے یہاں آ کر بڑی گندی فلمیں دیکھی ہیں، پھر دیکھا کہ ہر فلم ایک ہی طرح کی ہے، پھر ایسے سے میرا شوق ختم ہو گیا۔ یہاں میرا خیال ہے اس میں ورائٹی زیادہ ہوتی ہوگی، جس کی وجہ سے بچے بار بار ان کی طرف جاتے ہیں۔ کل بھی میرے پاس ایک بچہ کہتے میں رہ ہی نہیں سکتا۔ تو اب ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس طرح کے طریقے ہم بنا رہے ہیں کہ اگر کوئی بچہ چاہے تو ہم اس کی خواہش ختم کر دیتے ہیں۔ سر گھر کا ماحول، والدین کی تربیت کس قدر اس معاملے میں جو ہے کردار ادا کرتی ہیں؟ اصل چیز تو وہی ہے نا کہ تربیت کا فقدان بہت اہم وجہ ہے اس کی۔ اسی طرح جیسے گھر میں اگر والدین
اس موضوع پر گفتگو نہیں کرتے، بچوں کو سمجھاتے نہیں کہ آپ نے کس سے بچنا ہے کس سے نہیں بچنا، تو بچے بیچارے پھنس جاتے ہیں۔ اور اسی طرح جو ہے کہ گندی فلم کے ساتھ ساتھ جو گندے ڈرامے ہیں جو آج کل چل رہے، یہ ایک بہت بڑی وجہ ہے۔ آج کل ڈراموں میں محترم رشتوں تک کو پامال کیا جاتا ہے، یعنی ایک آدمی کا ایک سالس کے ساتھ رشتہ ہے، محبت ہوگی اس کو اس طرح کی، اور یہ باتیں جب بار بار دیکھی جاتی ہیں تو حیران ہوتے ہیں کہ ان کی جو حس ہے گناہ ثواب کی وہ ختم ہو جاتی ہے۔ اور یہ اتنے خطرناک ہیں، میرے پاس ایسے کئی لوگ ہیں جنہوں نے محترم رشتوں کو پامال کیا۔ جب ہم نے اس کی وجہ معلوم کی، وجہ یہی تھی کہ انہوں نے بلو فلمیں دیکھی ہیں یا گندی کتابیں پڑھی ہیں، اور بار بار پڑھی ہیں، اس کے بعد انہوں نے اپنی بہن پر یا جو بھی ہے وہاں انہوں نے یہ زیادتی کرنے کی کوشش کی اور کامیابی ہو گئے ہیں۔ تو اس واسطے یہ جو ہے نا یہ یعنی بلو فلمیں اور یہ جو ہیں ڈرامے شرامے گندے، یہ ایک بہت بڑی وجہ ہے اس مسئلے کی۔ ویسے یہ مسئلہ تو پہلے بھی تھا لیکن اب اس نے اس کو زیادہ کر دیا، بہت زیادہ کر دیا۔ سر ہمارے ہاں کسی قسم کی جذباتی تربیت نہیں ہے اور نہ ہی سیکس ایجوکیشن ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کیا ان کے فقدان کی وجہ سے بھی یہ معاملات ہو رہے ہیں؟ اچھا، اس میں بہت یہ بڑی اچھی بات سوال آپ نے کیا ہے کہ سیکس ایجوکیشن کا ہونا بہت ضروری ہے، لیکن وہ قرآن و سنت کی روشنی میں۔ مثلا ہمارے ہاں جو بہت زیادہ روشن خیال اپنے آپ کو کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جو تعلیم سیکس کی مغرب میں دی جاتی ہے وہ یہاں دی ہے اسکولوں میں، اور اس پر یہ بہت احمقانہ یہ سوچ ہے کہ امریکہ میں صرف 2 چیزوں پر توجہ کی جاتی ہے کہ لڑکی پریگننٹ نہ ہو اور دونوں کو بیماری نہ لگے۔ ہمارے ہاں یہ نہیں ہے، ہمارے ہاں تو یہ ہوگا نا کہ ہم نے ایک دوسرے کے قریب ہی نہیں جانا، اس کو ہاتھ نہیں لگانا، یہ بہت بڑا گناہ ہے اللہ کے نزدیک کے، اور جب کہ وہاں تو ایسی بات ہی نہیں کوئی بھی۔ تو وہاں تو یہ ہے کہ وہ کیونکہ ہمارے یہاں تو ہم یہ بتائیں گے کہ بچوں کہ آپ نے کسی کو آپ کو ہاتھ نہ لگائے، کوئی آپ کو کس نہ کرے، کوئی اس طرح کی باتیں ہم نے بتانی ہیں کہ آپ ان کے قریب نہ جائیں، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ نہ کہ ہم یہ بتائیں گے کہ آپ نے پریگننٹ نہیں ہونا۔ وہاں تو لڑکیوں سے کہا جاتا ہے کہ آپ جو ہے نا آپ اپنے پاس کنڈوم اپنی جیب میں رکھیں، اگر لڑکے کے پاس نہیں ہے تو کم از کم آپ کے پاس تو ہونا چاہیے تاکہ آپ پریگننٹ نہ ہوں یا بیماری نہ لگے۔ یہ مین چیزیں یہی ہیں۔ سر ہم عام روٹین میں بھی ڈرامے دیکھ رہے ہوتے ہیں، فلمیں دیکھ رہے ہوتے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ میڈیا کا اس معاملے میں کیا کردار ہے؟ دیکھیں نا، اگر تو گورنمنٹ اچھی ہو اور گورنمنٹ کوشش کرے کہ یہ وہاں اچھے ڈرامے دکھائیں، یا جس طرح غالباً سعودی عرب میں پورن کو ہم یہاں بین کر دیں، تو اس سے معاشرہ بہت حد تک بہتر ہو جائے گا، ورنہ بہت مشکل ہے۔ سر کیا یہ جو درندے ہیں، یہ جو ریپسٹ ہیں، ان کا علاج ممکن ہے اور ان کا علاج کس طرح کیا جاتا ہے، کتنا پروسیس ہوتا ہے اس کے اندر؟ ہاں دیکھیں، میرے پاس آتے ہیں، اگر وہ خود چاہتے ہیں تو ان کی ہیلپ کی جا سکتی ہے، یہ ٹھیک ہو سکتے ہیں۔ سر اس کا پروسیس کیا ہوگا؟ اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہم ڈفرینٹ ٹیکنیکس ہیں۔ ایک تو یہ بڑی دلچسپ بات ہے، یہ بڑی حیران کن بات ہے کہ وہ لوگ جو ریپ کرتے ہیں ان میں سے عظیم اکثریت بچپن میں ریپ ہوئی ہوتی ہے، اور پھر وہ ان کو اچھا بھی لگتا ہے یا پھر وہ انتقام لیتے ہیں، اس صورت میں وہ کرتے ہیں۔ تو ہم یہ اس کی ساری پرانی باتیں ذہن سے نکال دیتے ہیں، اور وہ جو چیز جو اس کو اچھی لگتی ہے ہم اس کو گندا کر دیتے ہیں، پھر اس کو دیکھنے کو دل ہی نہیں کرتا۔ آج کل یعنی جدید ترین جو نفسیاتی علاج اس میں چیزیں موجود ہیں، ہم آسانی سے کر سکتے ہیں۔ سر جن خواتین کے ساتھ ریپ ہوتا ہے یا جن بچوں کے ساتھ ریپ ہوتا ہے، ان کا علاج کیسے ممکن ہے؟ کیا وہ اس میموری کو بھول سکتے ہیں؟ کیا وہ نارمل لائف میں دوبارہ واپس آ سکتے ہیں؟ ہاں جی، بہت آسان ہے۔ اب جیسے مثلا وہ ہم نے کہا بھی ہے، وہ بچی جو خاتون جو ریپ ہوئی ہے، اب وہ واقعہ اس کو بار بار ہانٹ کرے گا، فلیش بیک کرے گا، اور بہت ممکن ہے کہ عام طور پر جب یہ بچے ریپ ہوتے ہیں وہ ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں، شدید اینگزائٹی کا، اور بہت سے بچے پاگل ہو جاتے ہیں۔ کچھ اور بچے جو ہیں عورتیں خودکشی کر لیتی ہیں۔ اب اس سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اگر اس واقعے کو ذہن سے نکال دیں تو وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ اب جیسے وہ خاتون ہے، اگر ہم نے اس کو آفر بھی کیا ہے کہ اگر وہ ہمارے پاس آئے تو ہم وہ سارا واقعہ شروع سے لے کر آخر تک اس کے ذہن سے نکال دیں گے، جب ذہن سے نکل جائے گا تو اس کے اثرات بھی ختم ہو جائیں گے اور وہ نارمل ہو جائے گے۔ سر کیا ریپسٹ کو سزا دینا ایسے معاملات کو ختم کرنے کا مستقل حل ہے؟ اصل میں نا 2-3 چیزیں ہیں، اس پر بڑی لیدے ہوتی ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ دیکھیں امریکہ میں ہر طرح کی سہولت جائز کہہ لیں آپ وہ موجود ہے، اس کے باوجود وہاں کروڑوں لوگ ریپ ہو رہے ہیں۔ تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ ہمیں کچھ اور کرنا پڑے گا،
اور جو کچھ اور ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو ان کو ہم ایجوکیٹ کریں، بچوں کو بتائیں کہ کیا کریں کیا نہیں کریں، یا عورتوں کو کہیں کہ رات کو اکیلی باہر نہ نکلیں، اچھے اس طرح کے کپڑے جیسے کہا ہے دیکھیں نا اسلام نے کیا کہا ہے کہ عورت اپنے آپ کو چھپا کے رکھے، نمایاں نہ کرے اور سرخی پاؤڈر لگا کے باہر نہ نکلے. اور یہ ہے کہ ایک انڈیا میں یہ ریسرچ بتاتی ہے کہ لوگ اس کی وجہ سے بھی اس طرف آتے ہیں، عورت کو دیکھ کر ان کے جذبات ابھر آتے. جیسے جین پہنی ہوگی ٹائٹ تو جو بندہ دیکھیں گے تو سب کو لوگ، لیکن کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو اپنے جذبات پر کنٹرول نہ کر سکیں گے اور پھر وہ ان کو کسی نہ کسی طرح سے ریپ کرنے کی کوشش کریں گے. اس کے بعد پھر یہ ہے کہ ہم نے نوٹ یہ کیا ہے کہ جہاں یعنی آپ جو کچھ مرضی کر لیں، فلمیں بند کر دیں، جب تک ان مجرموں کو سخت سزا نہیں ملے گی یہ کبھی ختم نہیں ہو سکتا. میں نے چیلنج کیا ہے کہ میں نے کہا مجھے گولی مار دیا اگر یہ ٹھیک ہو جائے اس کے بغیر. ایک تو یہ ہے دینی تعلیم کو پھیلایا جائے، دوسرا یہ ہے کہ ان ظالموں کو لوگوں کے سامنے سخت سزا دی جائے. جب جو 2-4 لوگوں کو ملے گی تو پھر یہ سارے ختم نہیں ہوں گے لیکن بہت حد تک کم ہو جائیں گے. اور امریکہ اور ادھر دوسرے میں کیا کہنا چاہیے انڈیا میں مین وجہ یہی ہے کہ سزائیں نہیں ہیں لہٰذا لوگ کر رہے ہیں. ایک اور بڑی چیز دلچسپ بات سامنے آئی ہے کہ وہ لوگ جو مجرم ہیں اور ان کو سزائیں نہیں ملتی، ایک تو عدالتی نظام ایسا ہے کہ بہت ڈیلے کرتا ہے، اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ اکثر دیکھا گیا ہے کہ سیاستدان اور پولیس ان لوگوں کو محفوظ تحفظ دیتی ہے. وہ میں نہیں کہتا پیسے لیتے یا پھر وہ تحفظ سیاستدان اور پولیس، اور پھر یہ ہے کہ ایک تحفظ دیتی ہے، پناہ دیتی ہے، دوسرے لوگوں کو مجبور کرتی ہے کہ ان کے صلح کر لیں. لہٰذا وہ بیچارے مجبور ہوتے ہیں، وہ صلح کر لیتے ہیں، پھر بات اس بندے کو سزا نہیں ملتی، نتیجہ یہ ہوتا ہے دوبارہ پھر وہ وہی کرتا ہے. تو لہٰذا میرے نزدیک سزا بہت بنیادی بات ہے. اگر یہ نہیں ہوگی تو آپ بھول جائیں کہ دنیا میں کہیں بھی یہ کام رک جائے گا. سر ایسے لوگوں کی ہم پہچان کس طرح کر سکتے ہیں جو خواتین کو ہیرسمنٹ کا شکار بناتے ہیں یا بچوں کے ساتھ جنسی تشدد کرتے ہیں؟ کوئی اصل میں اس پر دیکھیں نا، اگر نشانیاں ہوتی تو امریکہ میں کبھی ریپ نہ ہوتا. ان کی کوئی نشانی نہیں ہے. وہ آپ ہوں، میں بھی ہو سکتا ہوں. جب میں جوان ہوں اور مجھے کوئی مشکل کرے، لیکن فطری طور پر جو ہے مرد عورت کی طرف اٹریکٹ ہوتا ہے اور بعض مرد بچوں کی طرف اٹریکٹ ہوتے ہیں. تو میں نے بتایا تھا نا کہ اس کی کوئی نفسیاتی وجہ نہیں ہے، لیکن وہ لوگ جو بچوں کے ساتھ کرتے ہیں ان میں سے کچھ کو نفسیاتی مرض ہوتا ہے. اس کا خاص ایک نام ہے. تو باقی جو ہیں وہ نارمل ہوتے ہیں، لیکن یہ جو کچھ لوگ جو بچوں کے ساتھ کرتے ہیں تو یہ نارمل نہیں ہوتے، ان کو بیماری ہوتی ہے، لیکن ان کی ہیلپ کی جا سکتی ہے اور وہاں سے نکل سکتے ہیں. سر بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمارے لیے ٹائم نکالا اور اس سینسٹیو موضوع پر ہمیں شعور دیا. بہت بہت شکریہ سر آپ کا.